अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं बुशरा भट्ट और आपको वेलकम करती हूं अपने नए प्रोग्राम बुशरा का पाकिस्तान में। इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आवाम के मसाइल को। तो आजकल जो सबसे बड़ा मसला है और जो टॉपिक चल रहा है वो सैलाब ही है। तो बात करेंगे सैलाब की सूरत हाल पे। खैर सूरत हाल जो है वो तो आपके सामने है। सैलाब की असल वजूहात क्या हैं, क्यों आते हैं सैलाब, इन सब पर बात करेंगे। और हमारे साथ इन पर बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन नसरीन भट्ट साहिबा, जिनका काफ़ी एक्सपोजर है ट्रैवलिंग के हवाले से भी, और हालिया इन्होंने ये जो सैलाबी इलाके हैं इनमें भी विजिट किया है, तो इनको काफ़ी नॉलेज है। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, सबसे पहले सूरत हाल तो हम देख रहे हैं कि कितनी तबाही और सब कुछ क्या हो रहा है, लेकिन मेन वजह क्या है, आखिर ये सैलाब आते क्यों हैं? देखिए, सैलाब जो है बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। एक तो नेचुरल है कि बारिशें आती हैं और वही आती है, बारिशें आती हैं तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है। इस बार ज़्यादा पानी आ गया है। तो पानी का जो एक मेन सोर्स है वो बारिशों की वजह से आता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हम अरसे से सुनते चले आ रहे हैं कि भारत की जानिब से पानी छोड़ दिया जाता है। ये भी रीज़न रही कुछ अर्सा, हम लोगों ने एक बना लिया हुआ था अपना माइंड सेट कि हाँ भारत जो है वो आबिजारियत करता है मुख्तलिफ हवालों से, उसमें सैलाब भी शामिल था। लेकिन अगर आप देखें तो इस मरतबा वो दरिया जो भारत की जानिब से आते हैं या कश्मीर की तरफ से आते हैं तो वहाँ पे सैलाब की सूरत हाल वो नहीं है, बल्कि बहुत से दरियाओं में तो पानी जो है वो रूटीन से भी कम हमें दिखाई देता है, जो हम देख के भी आए। और दूसरी सूरत हाल रह जाती है बारिशों की वजह से। तो बारिशों की वजह से सैलाब का आना समझ से बालादर है, क्योंकि वो तभी मुमकिन हो सकता है कि अगर आपका ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं। इसकी मैं मिसाल कुछ हिस्सा से दे सकती हूँ कि अगर आपके घर की छत पे पानी खड़ा होता है फॉर एग्जांपल, तो अगर वो खड़ा है तो क्यों है, बिल्कुल क्या रीज़न हो सकती है उसकी कि आपके जो ड्रेन के पाइप्स हैं वो ब्लॉक हैं। आप उस ब्लॉकेज को ख़त्म करेंगे, पानी जो है वो ड्रेन आउट हो जाएगा। तो ये हमारा जो मुल्क है इसमें वो इलाके ख़ास तौर से जो सिंध है वहाँ पे ड्रेनेज की सूरत हाल जो है वो इंतहाई नाक़िस है। तो एक मेन रीज़न जो है वो हमारी ये भी है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारे अप टू डेट नहीं है, अप टू मार्क नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया ना सैलाब। तो फिर पहले भी आते थे और मतलब काफ़ी आते थे, तो इस बार इतनी ज़्यादा तबाही मतलब कैसे हो गई? देखिए, इसकी बहुत सी वजूहात हैं। इसके लिए हमें जो है वो एक पूरा प्रॉपर एक एनालिसिस करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगी। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं सूबा वाइज, क्योंकि पहले सैलाब आते थे ज़्यादातर हमारे पंजाब में या सिंध में। ये बलोचिस्तान और ये जो केपी के है ये उतना मुतासिर नहीं होते थे। इस बार 60% हमारा मुल्क डूब चुका है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसकी जो मेन रीज़न हमें दिखाई देती है उसको हम स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। कि आप सिंध को देखते हैं तो वहाँ पे एक तो अभी आपको मैंने बताया कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, हमारा ड्रेनेज का सिस्टम ही बहुत नाक़िस है। इसके अलावा वहाँ पे जो नाजायज़ तजावुज़ात हैं, सोसाइटीज़ बना दी जाती हैं। कुछ इलाके तो ऐसे डिक्लेयर किए गए थे कि यहाँ पर किसी भी किस्म की आबादी को कायम नहीं किया जाएगा। और उसकी रीज़न क्या थी कि वो कुदरती फ़्लो पानी का जो बारिशों का होता है, कुदरती फ़्लो था, वो इलाके कुदरती फ़्लो के इलाके थे। लेकिन वहाँ पर जब 2010 में बारिशें आई थी तब भी यही सूरत हाल का सामना करना पड़ा था। तो ये चीज़ वहाँ की अदालत में, सिंध की जो कोर्ट्स हैं वहाँ पे ये चीज़ डिसाइड कर दी गई थी कि यहाँ पर अब कोई किसी किस्म की आबादी नहीं बनाई जाएगी। लेकिन क्या हुआ, अभी भी वहाँ पे आबादियाँ मौजूद हैं। और जब आप नेचर से टक्कर लेंगे तो फिर ये सूरत हाल तो आपको सामना करना पड़ेगा। कौन है, कौन इजाज़त देता है? देखिए, ये तो एक ओपन सीक्रेट हो गया ना कि जो हमारे यहाँ कब्ज़ा माफिया है, जो वो किसकी इजाज़त से आबादियों की आबादियाँ बनाता चला जाता है। और हर साल तकरीबन निचले दर्जे का सैलाब आता ही आता है। बड़े पैमाने पर तबाही हमारे यहाँ 88 में होती है, हमें दिखाई देती है। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि 71 में भी एक बहुत बड़ा सैलाब, क्योंकि हमारा उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल समुद्री इलाकों में गिरा हुआ था, मतलब समुंदर के आसपास था वो इलाका। और वो बीच में एक जजीरा नुमा जगह है जो बांग्लादेश अब मौजूदा है। तो उस वक्त हमारा हिस्सा था, अनफॉर्चुनेटली अब हमारे साथ नहीं है। तो उसके पीछे भी एक छोटी सी जो रीज़न थी वो ये भी थी कि वहाँ पे सैलाब आया था। और कुदरतुल्लाह शहाब एक बहुत बड़े हमारे ब्यूरोक्रेट भी रह चुके हैं और राइटर भी रह चुके हैं। उन्होंने अपनी आंखों देखा अहवाल बयान किया था कि जब उनकी पोस्टिंग वहाँ पर हुई थी तो वहाँ पर इतनी लाशें पड़ी हुई थी कि उनको उठाने वाला कोई नहीं था। यानी कि हमने माजी से भी सबक नहीं सीखा कि हमारा एक हिस्सा जो है हमसे कट के अलग हो गया, उसमें ये रीज़न भी शामिल थी। तो अब अगर हम लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो ठीक नहीं करेंगे
سندھ میں یا KPK میں یا بلوچستان میں، تو ہمیں ڈرنا چاہیے. یہی صورتحال ہمیں بلوچستان میں دکھائی دیتی ہے. اور سندھ میں سب سے بڑی، آپ کو میں بتاؤں کہ انگریزوں نے ایک بہت بڑی جھیل بنائی تھی وہاں پہ، جس کو منچھر جھیل کہا جاتا ہے. اور انہوں نے وہ اسی مقصد کے لیے بنائی تھی کہ جو پانی ہے سارا نشیبی علاقوں کی طرف جو آئے گا وہ اس منچھر جھیل میں آئے گا، مطلب اوپر سے آئے گا نشیب میں، یہ جھیل بنائی گئی تھی اور پانی جو ہے وہاں پر ڈرین ہوگا. منچھر جھیل کئی جگہوں سے اس کو کٹ لگانا پڑ گئے کہ پانی جو ہے نکالا جائے. جو آس پاس کی عبادت تھی سب کی سب ڈوب گئی. مطلب یہاں پہ آپ کسی کو بھی کھول کے دیکھ لیں. آپ اس کی بات کرتے ہیں اگر KPK کی، تو وہاں پر جو دریائے کابل سے آتا ہے پانی، تو اس کے گرد بھی آبادیاں بنا دی گئی ہیں، قائم کر دی گئی ہیں. اور KPK میں یہ روایت مشہور ہے کہ جو دریا ہے اس کے جو انڈے ہیں، مطلب جو پتھر ہے نا اوپر بالکل ایج پہ، تو ہر سال پانی جو ہے وہ اس کے اوپر کے انڈوں کو سینچنے کے لیے آتا ہے. کہنے کی بات یہ کہ وہاں پر اتنے ہائی لیول پہ پانی ہر سال آتا ہے، تو کیوں پلاننگ نہیں کرتے، کیوں آبادیاں بناتے ہیں وہاں پہ آپ؟ تو یہ ٹوٹل جب ہم نیچر سے پنگا لیں گے تو یہ ڈیزاسٹر ہمارا مقدر بنیں گے. اچھا، یہاں پر آپ نے بات کی نا کہ ہم کیوں پلاننگ نہیں کرتے. آپ وہاں پہ گئی، آپ نے وہاں پہ کافی حکومتی جو لوگ تھے ان سے بھی بات کی، تو ان کا کیا کہنا تھا؟ ان کا بیانیہ تو مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا، بالکل سمجھ میں نہیں آیا تھا. ان سے میں نے ایک ہی بات پوچھی تھی کہ ہم نے 88 کے سیلاب کو دیکھا، ہم نے 2010 کے سیلاب کو دیکھا اور اب بھی دیکھ رہے ہیں، تو ہم نے کیا سیکھا؟ انہوں نے یہی سیکھا کہ ہم نے جو ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو اسٹیبلش کیا ہے. تو وہ تو آج سے 10 سال پہلے بھی اسٹیبلش تھی. تو آپ نے اسٹیبلش کیا ان کے مطابق، وہ تخمینہ لگا رہی ہے، وہ سارے اعداد و شمار اکٹھے کر رہی ہے. جب وہ رپورٹ دیں گی تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمیں یہاں پہ کہاں کہاں کون کون سی چیزیں جو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہاں پر اب تباہیاں سب کچھ ہوگی اور امداد جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے بڑے پیمانے پہ وہ جو امداد ہے وہ آ رہی ہے. اور حکومت جو ہے ہماری وہ بھی دعوے کرتی ہے بھائی 1.5 کروڑ کے قریب ہمارے پاس امداد ہے. اب خان صاحب کو اگر دیکھ لیں تو وہ 2 بار ٹیلی تھون کے ذریعے 500 کروڑ جو ہے تقریباً، مطلب یہ 1000 گورنمنٹ نے بھی حالیہ 3 کروڑ کا بھی کہا ہے. تو یہ ساری امداد جا کہاں رہی ہے؟ مطلب ان عوام، جب ہم ان کے پاس جا کے دیکھتے ہیں تو مطلب ان تک تو نہیں پہنچ رہی ہے، ان کے گھر تو ویسے ہی ٹوٹے ہیں. اگر یہ تمام امداد جائے تو ان کے تو گھر بھی بن سکتے ہیں اتنی امداد میں. تو اچھا، میں یہاں پہ 2 باتیں کروں گی. ایک تو یہ کہ جب ہم لوگ گئے متاثرہ علاقوں میں تو وہاں پہ کچھ ہمیں لوگ ایسے ملے جو لٹرلی رو رہے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ سرکاری ملازمین ہیں، اس کے باوجود ہمیں گرانٹ نہیں دی جا رہی ہے. تو اس کی ریزن انہوں نے یہ بتائی تھی کہ ہم نے سچ بولا، ہم نے ان لوگوں کو ہائی لائٹ کیا جو علاقوں میں پراپر فنڈنگ کی ترسیل جو ہے وہ ممکن نہیں بناتے ہیں. تو اس پر انہوں نے کہا کہ آپ نے سچ کیوں بولا، اس لیے آپ کو امداد نہیں دی جائے گی. یعنی کہ ہمارے ہاں ابھی تک ذاتی مفادات جو ہیں وہ اتنے ہمیں عزیز ہیں کہ کوئی آپ کے پاس سڑ رہا ہے، مر رہا ہے، آپ کو بالکل پرواہ نہیں ہے. ہماری انا کو کیوں روندا گیا ہے، یہ سب سے عام ہوتا ہے. دوسری چیز آپ نے مجھ سے پوچھی کہ فنڈ جاتے کہاں ہیں، تو اس کے لیے بھی وہ جو ابھی ہماری بات ہوئی عطا تارڑ صاحب سے، تو ان کی بات ہی میں جواب ہمیں مل جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مینجمنٹ تشکیل دی. تو یہ لوگ کرتے کیا ہیں، ایریل ویو لینے کے لیے آ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اچھا اتنے حصے میں پانی ہے، اوپر سے مطلب یہ پورا جائزہ لے لیتے ہیں. اس کے بعد یہ مطلب اگر ایک ہیلی کاپٹر یا 2 یا 10 جا رہے ہیں تو اس کے لیے کتنا فیول چاہیے، اس کے لیے آپ کو کتنی زیادہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ چاہیے. اس کے بعد وہ وہاں پہ جاتے ہیں، واپس آ کے ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں. اس کا مطلب کہ ان کو بھرتی کیا ہے، ان کو کچھ نہ کچھ دیں گے بھی. تو مطلب یہ کہ یہ کمیٹی پہ کمیٹی بنا دیتے ہیں، پھر اس کو چیک اینڈ بیلنس کی کمیٹی، پھر ایک آگے مطلب ترسیل کی کمیٹی. وہ ہوتے 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 جو حقدار تک حق پہنچنا ہے وہ انہی میں تقسیم ہو جاتا ہے. تو فنڈ کیسے حقدار تک پہنچ مطلب فنڈ آ رہا ہے لیکن ان تک نہیں پہنچ رہا. اچھا، اس کے بعد ہم یہاں پر دیکھتے ہیں جو غیر سرکاری تنظیموں کی بات کرتے ہیں کہ وہ اپنے رضاکارانہ طور پر، ہم نے خود دیکھا بڑے بڑے ٹرک جو تھے وہ ان لوگوں تک پہنچا رہے تھے، لیکن ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور اس کے علاوہ جو وہ رضاکارانہ طور پر پہنچا تو رہے ہیں لیکن ان کو بیچ میں لوٹا بھی جا رہا ہے. اب یہ واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں، تو ابھی تک اس پر کوئی کارروائی ہوئی ہے؟ اچھا، آپ نے ایک ساتھ 2 چیزیں پوچھ لی ہیں، اگر میرے ذہن سے اسکپ ہوئی تو آپ مجھے ریمائنڈ کروا دیجیے گا. ابھی آپ نے پوچھا کہ نجی تنظیمیں جو وہ بھی کام کرنے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں ہے جو چیریٹی سب سے زیادہ کرتا ہے.
اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ہاں بہت سی اسلامک جو تنظیمیں ہیں وہ بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ الخدمت فاؤنڈیشن ہے, اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ الکبیر ڈیولپرز ہیں, انہوں نے بھی ابھی ریسنٹلی بہت بڑی کھیپ جو ہے وہ متاثرہ علاقوں میں پہنچائی ہے. اور مطلب بہت زیادہ کام جو ہے وہ ہو رہا ہے. لیکن میں یہاں پر بھی یہی کہوں گی کہ ہمارے ہاں ابھی بھی مس مینجمنٹ ہے. اگر یہ تمام تنظیمیں ایک ساتھ اکٹھی ہو کے پلاننگ کے ساتھ, ان کے سربراہان جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے. ابھی جیسے میں نے پہلے کہا ہے, ہمارے ہاں انا بہت زیادہ ہے کہ میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, یا میں یہ کروں گا. ہماری میں ختم نہیں ہوتی ہے. جب ہم سب اکٹھے ہو کے, اگر یہ تمام تنظیمیں اکٹھی ہوتی, پلاننگ کرتی, ہوا کیا کہ کچھ علاقے اس طرح سے ہیں جن کی ایکسیس جو ہے بہت آسان ہے. تو ایک تنظیم الف بے پہ جو بھی آپ کہہ لیں کہ وہ ایک تنظیم تونسا تک جاتی ہے, وہ وہاں پہ امدادی سامان دے کے آتی ہے. جو دوسری ہے وہ بھی وہیں پہ جاتی ہے کیونکہ آسان ایکسیس ہے. تیسری بھی وہیں دے کے آتی ہے. اب جو آسان ایکسیس ہے وہاں پہ تو ایکسیس ہو گئی چیزوں کی, زیادتی ہو گئی. لوگ بھی کہہ رہے تھے کھانا بہت ہے, بہت ہو گیا. اب جب آپ آگے جاتے ہیں, آپ وہاں تک پہنچتے نہیں ہیں, نہ آپ کو وہاں کے حالات کا اندازہ ہے, نہ وہاں پہ آپ لوگ سامان پہنچا پاتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ بیچارے بلک بلک کے بھوک سے, سیلاب سے, بیماری سے مرتے چلے گئے, اور یہاں پہ جو آپ لوگ تصویریں بنوا کے, سیلفیاں بنوا کے واپس آ جاتے ہیں. تو اگر یہ تنظیمیں بھی آپس میں یہ جو جتنی تنظیمیں, میں کلیئر کر دوں کہ یہ واقعی میں کام کر رہی ہے, میں کلیئر کر دوں اس چیز کو. لیکن اگر یہ تمام تنظیمیں اکٹھی ہو جاتی ہیں, وہ پلاننگ کرتی ہیں کہ اس ایریا کو ہم کور کر رہے ہیں, اس کو آپ کر لیں, اس کو آپ کر لیں, مطلب صحت کو آپ دیکھ لیں, خوراک کو آپ دیکھ لیں, یا جو بیمار ہیں جن کو آپ نے ریسکیو کرنا ہے ان کو آپ دیکھ لیں. مطلب اگر ان تمام چیزوں کو, خیمے آپ دیکھ لیں, مطلب بہت سی چیزیں تھیں نا, اگر اس کو مینیج کر لیا جاتا تو شاید اتنی سنگین صورتحال نہ ہوتی جو اب ہمیں دکھائی دے رہی ہے. اچھا, یہاں پر بیماریوں کی بات کی تو بیماریاں تو ہمیں کافی وہاں پر نظر آئی ہیں, اور خواتین کے مسائل بڑے زیادہ ہیں وہاں پر نا, جو ہمیں نظر آئے ہیں. تو جب کوئی پیارا ان کا انہی کے ہاتھوں میں دم توڑ جاتا ہے, تو وہاں پر تو جگہ بھی, اب کوئی ایسے قبرستان جو ہے پورے گیلے پڑے ہیں, تو وہ دفنائیں گے کہاں؟ دیکھیں وہاں پہ بھی مطلب ایک بہت ہی افسوسناک یہ چیز ہے, رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں جن لوگوں نے دیکھا ہے, جنہوں نے آبزرو کیا ہے, وہ اس بات کو سیکنڈ کریں گے کہ وہ لوگ جو پانی کے ہاتھوں اپنی زندگیاں گوا بیٹھے, اب بیماریوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں میں دم توڑ رہے ہیں, مطلب کچھ تو بہہ گئے نا, بالکل, جو ان کے ہاتھوں میں دم توڑ رہے ہیں, تو وہ رو رو کے ہمیں کہہ رہے تھے کہ ہم پانی سے اس حال میں پہنچے, اپنے مردوں کو بھی ہم پانی ہی میں دفن کر رہے ہیں, ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم ان کو دفنا سکیں. اس کے ساتھ ہی میں ایک اور چیز ایڈ کرتی چلوں جو آنے والے وقت میں بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں چونکہ پلاننگ تو ہے ہی نہیں ہے, ہمارے ہاں جب وہ سانپ گزر جاتا ہے پھر ہم لکیر پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو آنے والے وقت میں ایک بہت بڑا خطرہ سامنے آنے والا ہے کہ جس تعداد میں پانی کی بوتلیں جا رہی ہیں, جس تعداد میں بسکٹس جا رہے ہیں, جس تعداد میں وہاں پہ آپ کے شاپنگ بیگز بن کے جا رہے ہیں, تو ان کے ڈسپوزل کا کیا سسٹم موجود ہے وہاں پہ؟ کچھ بھی نہیں ہے. اتنی بڑی تعداد میں پانی کی بوتلیں, اتنی بڑی تعداد میں شاپنگ بیگز, آپ کیسے ڈسپوز آف کریں گے؟ مینجمنٹ اس حوالے سے بالکل کان لپیٹ کے بیٹھی ہوئی ہے. مطلب یہ تو ان کو پھر بعد میں پتہ چلے گا جب اتنا کوڑا کرکٹ جو ہے وہ اکٹھا پھر ایک نیا مسئلہ شروع ہو جائے گا. پانی سے ختم ہوں گے تو یہ ایک نیا مسئلہ شروع ہو جائے گا. تو ہمیں ضرورت ہے, جو میں بار بار کہہ رہی ہوں, پلاننگ کی. ہم جب ایک مصیبت آتی ہے تو پھر ہم تنظیمیں بنا دیتے ہیں, کمیٹیاں بنا دیتے ہیں, اس میں ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں, عمل ہمارا جو ہے کاغذوں کی حد تک رہ جاتا ہے. اچھا, اب مجھے صرف لاسٹ میں یہ بتائیے گا کہ ہوگا کیا, مطلب ان تک وہ لوگ اسی طرح سے جیسے ہمیشہ ہوتا ہے اسی طرح سے رہیں گے؟ ان کا مطلب حکومت تو پیسے اور فنڈ جو ہے اپنے اوپر اپنی تنظیموں پہ لگائیں گے, تو جو ان پر لگانے کا ٹائم آئے گا ان کے اوپر تو پاس فنڈز اور امداد جو ہیں وہ بچیں گی نہیں. دیکھیں اس میں بھی ابھی ہمارے ہاں جو ہیلپنگ ہینڈز ہیں نا, وہ وہی ہے جو غریب طبقہ ہے. کون سا ایسا سیاستدان ہے, کون سے ایسے جاگیردار ہیں یا وڈیرے ہیں, مطلب وہ لوگ جو لاکھوں, مطلب ماہانہ جو ہے لاکھوں کروڑوں ارننگ کر رہے ہوتے ہیں, اپنے بینک بیلنس بھر رہے ہوتے ہیں. سندھ میں جو صورتحال تھی, وڈیروں نے بجائے یہ کہ ان کو دیکھنے کے, انہوں نے اپنا سارا مال اسباب سمیٹنا شروع کر دیا, اپنے گودام بھرنا شروع کیا. بندے مرتے ہیں مر جائیں, ہمارا جو سامان ہے وہ بچنا چاہیے. تو کہنے کا یہ کہ اگر یہ تمام وڈیرے, یہ تمام جاگیردار اتنے ہی مخلص ہوتے تو میرا نہیں خیال کہ ڈیزاسٹر اتنا بڑھ سکتا تھا. ہمیں غیر ملکی جو تنظیمیں ہیں ان کے سامنے, یا غیر ملکی جو ہمارے جہاں سے ہم لوگ فنڈز لیتے ہیں,
کسی کے سامنے بھی ہمیں IMF کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑتے, امریکہ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑتے. یہ تمام وڈیرے جتنا ارننگ کرتے ہیں یہ سب کے سب آپ اکٹھے کر لیں تو میرا خیال ہے کہ تمام سیلاب زدگان جو ہیں وہ کسی بھی مصیبت میں پڑنے سے بچ سکتے تھے. لیکن ہمارے ہاں تو خود ہی نہیں ہم کھڑے ہو رہے, ہماری اپنی پاکٹس ہی نہیں بھرتی ہیں. تو آپ کیسے بات کرتے ہیں کہ یہ لوگ نہیں ہو سکتا؟ یہ لوگ وہی ہیں جو بچ جائیں گے اور پھر خود سے دوبارہ سے اپنے پیروں پہ اسٹیبلش ہوں گے, اور یہ لوگ جو ہیں حکومتی نمائندگان جو ہیں یہ جائیں گے, سیلفیاں بنائیں گے, 4 بندے اپنی مرضی کے کھڑے کریں گے اور ان سے بلوائیں گے جی فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے وہ کر, نعرے بازی ہوگی اور پھر سب ویسے ہی ہو جائے. بالکل ویسے ہی ہوگا سب, مطلب انہوں نے جو کرنا ہے اپنے بلبوتے پہ ٹھیک ہو گیا, اب یہ کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. یہ ہمارے ساتھ نسرین بٹ صاحبہ موجود تھی, اور ان کا جو مین ایک ہی پوائنٹ تھا کہ پلاننگ, جب تک پلاننگ نہیں ہوگی, پلاننگ کے بغیر اسی طرح سے سیلاب آتے رہیں گے, مس مینجمنٹ ہوگی اور لوگ جو ہیں اسی طرح سے تباہی کا شکار جو ہیں وہ ہوتے رہیں گے. یہاں پر غیر سرکاری تنظیمیں جو ہیں وہ تو بہت امداد کر رہی ہیں, لیکن یہاں پر حکومت کو بھی چاہیے کہ وہاں پر صرف جا کر فوٹو سیشن کروانے سے اور سیلفیاں کھنچوانے کے علاوہ بھی وہاں پر امداد کریں, تاکہ وہ لوگ جو ہیں ان کا کچھ نہ کچھ بن سکے, اور پلاننگ ضرور کریں تاکہ آئندہ آنے والے سالوں میں یہ سیلاب جیسی صورتحال سے جو ہے وہ بچا جا سکے. اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت, آپ سے ملیں گے نئی پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.